निज़ाम जमहूर की तारीख बताती है कि मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल तरीन घड़ियाँ एक आर्मी चीफ की तैनाती से उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने तक की हैं। तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इन मुश्किल लम्हात का तजर्बा 4 मरतबा, अगर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को भी शामिल कर लिया जाए तो 5 मरतबा कर चुके हैं। माजी का सबक याद रखने वालों को चूँकि BMW की चाबी से लेकर जर्नैलों को घर भेजने और इन्हीं 4 स्टार जर्नैलों के हाथों वज़ीर आज़म के जलावतन होने की तारीख अजबर है। तैनाती का ये लम्हा हर बार जमहूरियत पसंदों के लिए कश्मकश का होता है। जनरल राहील शरीफ अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। मोस्ट थ्रिलिंग और पुरतजस्सुस 3 साला ये दौर 7 दिन बाद अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। #शुक्रिया राहील शरीफ, जाने की बातें जाने दो इस दौर के दिलचस्प ट्रेंड रहे हैं और अंपायर की उंगली, पाक सरजमीन पार्टी, बिला इम्तियाज एहतसाब और कौमी सलामती इस 3 साला दौर के नाइट मेयर्स रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हतमी मरहला, कराची ऑपरेशन, सियासी जमातों में अस्करी विंग्स का खात्मा, कालदम तंजीमों से टक्कर और मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने पर रिटायरमेंट का ऐलान इस दौर का क्रेडिट है। गो के सानिया APS में 150 बच्चों की शहादत और मुल्ला अख्तर मंसूर की पाकिस्तान में हलाकत इस दौर की तल्ख तरीन यादें भी हैं। मगर निज़ाम रियासत में पहली बार दहशत गर्दी से नबर्द आजमा होने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। पाक फौज ने पहाड़ों पर लड़ी जाने वाली जमीनी जंग में बहुत सी कामयाबियां समेटी। कौमी एक्शन प्लान के बाकी नुकात पर सियासतदानों को मुतहर्रिक रखा। इस दौर का सबसे दिलचस्प पहलू 126 दिन का धरना था, जब हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने वाले भी अंपायर की तरफ देख रहे थे और खुद मुंतखब हुकूमत भी बच बचाव के लिए इन्हीं अंपायरों से सालसी की अपील कर रही थी। सियासत का मुअद्दबाना रवैया, अस्करी इदारों की जारहाना खारजा और दाखिला पॉलिसी, जनरल मुशर्रफ का बच बचाओ, करप्शन और दहशत गर्दी का नक्सिस, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तकसीम और परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह समेत 2 वज़रा की तनज़्ज़ुली भी इसी दौर के शाखसाने हैं। जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद जनरल ज़ुबैर हयात, जनरल इशफाक नदीम, जनरल जावेद इकबाल रमदे और जनरल कमर जावेद बाजवा सीनियरिटी की लिस्ट में शामिल हैं। एक सवाल जो अभी भी तज्ज़ियों और तबसरों की जद में है कि अपोजिशन की तकसीम और आर्मी चीफ की रुखसत से क्या हुकूमत पर कायम दबाव बरकरार रह पाएगा या फिर हुकूमत को खुली छुट्टी मिल जाएगी। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बास। आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी। हमारे साथ आज दानियाल अजीज़ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारा साथ देंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टेप दोस्तों, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक दफ़ा फिर तारुफ करवा देती हूँ। सेनेटर शिबली फराज साहब, दानियाल अजीज़ साहब एंड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनरल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ और जमहूरियत, ये 3 साला दौर को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? अब हफ्ता 2 हफ्ते पहले ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे एंड बाय एंड लार्ज एक काफ़ी क्रेडिट दिया उनकी तरफ, वज़ीर दिफा ने दिया फौज को, जमहूरियत के लिए। मैं समझता हूँ पिछले 2 टर्न्योर जनरल कियानी और जनरल राहील शरीफ ये इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अफवाज पाकिस्तान सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और ना ही वो दखल देना चाहती हैं। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के दौर में हर रोज़ एक तारीख़ मुकर्रर होती थी और हर हफ्ते कहा जाता था कि बस अगले महीने हुकूमत गई या फ़लाँ वक्त पे गई, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस ज़माने में भी जनरल कियानी बार बार ये कहते रहे कि जमहूरियत फ्यूचर है, जमहूरियत पे ही हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और यही चीज़ जनरल राहील शरीफ भी कहते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारी सियासत में से ये किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए कि जमहूरियत के लिए आर्मी कोई ख़तरा है या नहीं। मगर जनरल साहब एक सेकंड, जनरल साहब ये वजाहत कीजिएगा कि इसके अंदर गुड गवर्नेंस का कितना किरदार है जिससे जमहूरियत मुस्तहकम हुई है, या यू थिंक कि क्योंकि गुड गवर्नेंस वगैरह का इसमें किस्सा नहीं, लेकिन आर्मी 2 वजूहात की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि एक सोच आई कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। एक तो ये कि पुराने तजर्बे, जैसे भी रिसेंटली जनरल मुशर्रफ का तजर्बा हुआ, वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं था, उसमें भी नाकामियाँ बहुत थीं, जिसकी वजह से हम आर्मी को बदनामी भी आई। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आर्मी, सिर्फ आर्मी ही इस मुल्क की खैर खा नहीं है। 20 करोड़ लोग हैं जिनका मुल्क है, वो किधर होते हैं? अगर हुकूमत में कोई ख़राबी है, उनको कोई तकलीफ़ है,
تو وہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں یا لوگ ان سے پوچھیں. اگر لوگ نہیں پوچھیں گے تو ہر روز آرمی کی طرف دیکھنا تو مناسب نہیں ہے. چنانچہ یہ ایک سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں آگے بھی کارگر رہے گی, اور اس میں ابھی سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہر وقت خفیہ ہاتھ کا ہوا ہم کھڑا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہماری اپوزیشن اور حکومت یہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے, اور اپوزیشن کو اپنا پراپر اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے جو جمہوریت کی اسپرٹ ہے. یہاں پارلیمنٹ نے احتساب نہیں کیا گورنمنٹ کا. آپ عمران خان کے دھرنوں کی بات کر لیجئے جو 126 دن والا تھا, وہ کسی نے حکومت سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے عمران خان کو اس حال تک کیوں پہنچایا ہے, یا قادری کو 36 دن کے دھرنے کی ضرورت تھی کہ اس کی FIR درج کرائی جائے, یا 14 لوگ مار دیے تو وہ کس کا قصور ہے. یہ پارلیمنٹ نے باتیں نہیں کی, حکومت کو کنفرنٹ نہیں کیا, اور سب کچھ خفیہ ہاتھ کے پیچھے چھپ گیا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اب اپوزیشن کو حکومت کا احتساب کرنا چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے تاکہ جمہوریت اپنی صحیح اسپرٹ میں چل سکے. ایکچولی آنے والے دنوں میں میرے نزدیک پریشر بہت کم ہونے والا ہے, مگر اس سے پہلے دانیال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ کرپشن کا, دہشت گردی سے گٹھ جوڑ, بلا امتیاز احتساب, گڈ گورننس, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پہ پریکٹیکلی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ریاست کی, چاہے پیچھے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, فوج ہی رہی ہے؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس دور کی بات کر رہی ہیں تو اس میں تو واضح طور پر یہ سارا کا سارا ڈھانچہ جو ہے, یہ تو سارا انکلوڈنگ اپوائنٹمنٹ آف راحیل شریف صاحب ہمسیلف, یہ تو سارا گورنمنٹ کا کرنا تھا. اب اس میں 3 سال کے لیے بہت ساری کیس رائیاں ہوتی رہی ہیں. ہم مختلف ٹاک شوز میں جاتے رہے, وہاں اینکر ہی بیٹھ کے تو کچی سی ہنسی میں دانت نکال کے کہتے تھے اب تو کوئی اور ہی کرے گا. ہم نے سنا ہے سارا کچھ, برداشت کر لیا, اب ہماری باری ہے تھوڑی سی ہنسنے کی. خیر ہے, لیکن یہ کہ کوئی اور ہی کرے گا. آپ کس طرف اشارہ ہے آپ کا, کیا کرے گا؟ پوچھیں نا جی اب اینکروں سے, اب تو ہم انشاءاللہ پوچھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا مطلب تھا ان کا. امپائر کا بھی ہم پوچھتے رہے ہیں, امپائر کا تو یہ کہتے رہے ہیں نا, امپائر کی انگلی کا تو یہ انتظار کر رہے تھے. جی ہم سنتے رہے سارا, اچھی بات ہے, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے امجد صاحب کی باتیں سن کے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سلجھا ہوا موقف ہے, اور یقیناً درست سمت ہے یہ ہے, اور یہی رہنی چاہیے تھی. انشاءاللہ آئندہ بھی یہی امید ہے, اور ہمیں ایک ٹیم پاکستان کی فضا کریٹ کرنی چاہیے, نہ کہ ہم ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ پروجیکشن کرتے رہیں یہ ٹی وی کے ذریعے, جس میں لوگوں کو ایک عجیب و غریب تاثر دینے کی کوشش کرتے رہیں. یہ سارے ہم ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. اس ایک پیج کو سب سے زیادہ چیلنج کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. شبلی فراز صاحب مجھے بتائیے گا, جب میں کہتی ہوں کہ عملاً ریاست کی ڈرائیونگ سیٹ پہ رہے پیچھے, چاہے فورن افیئرز ہو, نیشنل ایکشن پلان پہ 2 دفعہ لیک آف, کہہ لیجئے کہ لیک آف اسپیس یا لیک آف گڈ گورننس کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا. جب ایک دفعہ نواز شریف نے کھڑے ہو کر کہا آپ کے دھرنے کے دنوں میں کہ بھئی فوج نے ہمیں آفر کیا ثالثی کا, تو فوراً ٹھک کر کے ٹویٹ آ گئی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سہولت کار کا کردار ادا کرو, ہم نے آفر نہیں کیا. بہت سے ایسے فیزز آئے ہیں جن درستگی کی گئی ہے. آپ کے دھرنے کے بعد وہ ویکیوم کریٹ ہوا, بہت سے لوگوں کا کہنا ہے, جدھر وہ پاورز, وہ اختیارات, وہ مزید اور پاور جو ہے وہ فوج نے لے لی. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فوج کے ساتھ کام کرنا کا ان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے نواز شریف صاحب کو, اس لیے کہ انہوں نے ان کی جو پرورش, ان کی پیدائش, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے اس میں ہوئی, دور میں ہوئی, اور وہاں سے انہوں نے گرو کیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. پرابلم یہی ہے کہ بینگ ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ, انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم میں ان کے ساتھ جو بھی آرمی کے چیف ہوتے تھے یا جو بھی تھے, جس طرح سب کچھ 6 کے قریب بدل لیے ہیں انہوں نے, کچھ جو نارمل ٹینیور کے اس پہ اور کچھ ویسے انہوں نے بدلے. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, یعنی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے جتنی وہ خود چاہتی ہے. اب انہوں نے مثلاً یہ ہے کہ آپ نے فارن پالیسی کی بات کی, آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم ایک باوجود اتنے ڈیمانڈز کے ایک فل فلیج فورن منسٹر ہم نہیں بنا سکے. کیا وجہ ہے اس میں؟ اب یہ کہنا کہ یہ فوج, یہ بائی دا وے فوج کی بھی درخواست رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں, بار بار درخواست رہی کہ لگا لیجئے, خطے میں بڑے مسائل ہیں. لیکن وہ نہیں ہوتا. تو اس سے یہ سمجھ, جہاں تک گورننس کا تعلق ہے اس سے کوئی وہ تعلق نہیں. یہ ظاہر ہے کہ آدمی جتنی بھی کچھ جو کمزور سیاسی جماعتیں رہی ہیں یا پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں رادر, انہوں نے ہمیشہ ایک اس کو ایز اے آرگومنٹ بھی, کچھ حد اس میں صحیح, کچھ حقیقت بھی ہوگی, لیکن اس سے زیادہ اس کو وجہ بنایا گیا ہے اپنی نان پرفارمنس کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ فلی اس پہ کر دینا کہ جی فلی پیچھے سے سب کچھ آ رہا ہے,
وہ ایک تو یہ یوز ٹو ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اچھا تو اگر آپ کے نزدیک یہ کمزور رہے تو کریڈٹ ادھر جاتا ہے جمہوریت کا فوج کا کہ وہ پروفیشنل تھے سولجرز تھے تو انہوں نے شب خون نہیں مارا مگر سر آپ کی بھی بڑی کوششیں رہی بار بار فوج سے مدد مانگنے کی کسی امپائر کی انگلی اٹھ جائے کہیں مدد آ جائے ہم نے مدد تو ہم نے نہیں مانگی یہ تو ابھی آپ نے خود ہی اپنے اس میں بھی کہا کہ اور یہ فیکٹ ہے کہ جب یہ کرائسس ہوا تھا جنرل شعیب صاحب نے شاید کہا جب کرائسس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے جنرل راحیل شریف سے ثالثی کی درخواست کی ہم نے تو نہیں کی تھی دیکھیں ہم تو جب آپ کس کی انگلی دیکھنا چاہ رہے تھے پچھلے 3 سال سے آپ کس انگلی کے منتظر ہیں دیکھیں ہم کسی انگلی کے نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی خود ذمہ دار ہیں انہوں نے جو بھی کیا ہے ملک کے ساتھ اس کا انہیں جواب دینا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں ہم نے بڑی محنت کی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دھرنے یہ ریلیز یہ سب کچھ یہ بہت ہی کوئی پکنک ہے یہ اس میں بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ہماری ہم ایگزاسٹ کافی ہو گئے اس میں in a nutshell you mean کہ چاہے افغانستان کے ساتھ مسائل ہوں ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ایشوز ہوں فورن پالیسی ان سارے ایشوز کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف یس باس رہے ہیں نہیں وہ تو ان کی مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی سوچ کو تکلیف نہیں دیتے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے اب اگر کوئی پالیسی نہیں ہے جب کوئی فورن منسٹر نہیں ہے پالیسی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک چل رہا ہے ٹو کر رہے ہیں ریئیکٹیو پالیسیز ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا فوراً یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنیشنل تھیٹر میں ہم جو ہے تو اپنے آپ کو 13 آرمی چیف جو ہم نے دیکھے ہیں اس میں سے 9 وہ ہیں جنہوں نے سپرسیڈ کیا جو ڈائریکٹلی ان لائن سکسیشن میں نیکسٹ مین نہیں تھا سینئر موسٹ نہیں تھا اٹس اے فیلئر اٹس اے پالیسی فیلئر آئی وڈ سے بیکاز ہے سوابدید تو ہے وزیر اعظم کا مگر بدقسمتی سے اور ان 9 آدمیوں سے 3 ایسے تھے جنہوں نے شب خون مارا پھر سو وین وی ٹاک اباؤٹ آج بھی جب آپ کی حکومت کہتی ہے سینیورٹی میرٹ یہ کھوکھلے الفاظ نہیں ہے بیکاز ہے تو اینڈ آف دی ڈے سوابدید اور ناٹ جسٹ نواز شریف کوئی بھی وزیر اعظم ہو وہ یہی دیکھتا ہے وہ یہی ڈھونڈتا ہے کہ بھئی میرے کوئی ایسا آدمی آئے جو کل کو مجھے تھریٹن نہ کرے کوئی ایسا آدمی آئے جس سے مجھے ڈائریکٹ پرابلمز نہ میری گورنمنٹ کے لیے کھڑی ہو جائے اس میں جی جو اصول ہوتا ہے وہ سینیورٹی لائلٹی سیکنگ سو ٹو سے نہیں اس میں اصول ہوتا ہے سینیورٹی کم فٹنس صرف سینیورٹی نہیں ہوتا اور ہمیشہ یہ چوائس ہوتی ہے ڈوسیز بھیجے جاتے ہیں اس میں ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے یقینی طور پر جو آرمی ہے وہ بھی اپنی کنسلٹیشنز کے ذریعے انپٹ دیتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں ایئر چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد نیوی چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں سارا پروسیس گزرا ہے اس میں کون سی کوئی سائڈ لینے کی ہے وہ یقیناً جب راحیل شریف صاحب خود اپوائنٹ ہوئے تھے اس میں کیا کانٹروورسی تھی سو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بجائے کانٹروورسی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی I'm talking about ہمیشہ superiority fitness چاروں لیفٹیننٹ جنرل جو اندر ریس کے لیے ہیں they're all سارے بیٹل ہارڈنڈ ہیں سارے زبردست تجربہ رکھتے ہیں لیکن آپ بجائے یہ سوچنے کے کہ آرمی کا رول کیا انویژن کر رہی ہے گورنمنٹ اور آگے کون بہتر اس کو اپنے ایکسپیرینس اور پروفیشنلزم کے بنیاد پر چلا سکتا ہے آپ اس میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے یہی سوچا جاتا ہے یا لائلٹی سیکنگ بہت بڑا فیکٹر آپ نے تو کہہ دیا نا کہ وہ دیکھتے ہی ہیں کہ لائلٹی ایسی بات نہیں ہے اور میں اسی لیے آپ کو دوسری اپوائنٹمنٹس کی ذکر کر رہا ہوں مشرف از اے کیس ان ایگزامپل جنرل ضیاء از اے کیس ان ایگزامپل بھٹو نے اس کو غالباً 6-7 بندوں کو سپرسیڈ کر کے ضیاء کو لگا دیا جی وہ جو ہم حالات دیکھتے رہے ہیں جی اس میں دنیا کی نوعیت اور تھی اور یہ فیصلے جو ہیں یہ صرف ہماری تو نوعیت آج بھی عجیب ہے دانیال صاحب ہم تو آج بھی چھوٹے سے ایشو کے اوپر ہمیں لگتا ہے وہ اب گئی جمہوریت ہاں لیکن عرب سپرنگ کے بعد کافی حالات بدلے ہوئے ہیں دنیا کے جی آئی ایم سوری ٹو سے اور یہ معاملات جو ہیں جنرل سیسی نہیں ہے مصر کے اندر کیا حالات بدلے وہ تو ایک ویور انہوں نے دے دیا لیکن ساتھ ساتھ ٹرکی کی مثال بھی ہے سو آئی تھنک کہ ٹرکی میں تو عوام کھڑی ہوئی نا سر جب ادھر کی عوام کی بات ہے ایک آدھا جملہ مکمل کروں اگر آپ کی اجازت ہو میں کہتی ہوں ہماری وہ عوام میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں آپ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں نواز شریف پیچھے مڑ کے دیکھتا کوئی نہیں کنکلوڈ بھی آپ کرتی ہیں ہمیں بھی موقع دے دیں بیچ میں ایک آدھ جملہ صرف زیادہ نہیں 4 بولیں ہاں جی نہیں ہم تو اب کافی زیادہ بولیں گے کیونکہ ایک خاص جو سلینٹ دیا گیا تھا میڈیا میں وہ تو کھوکھلا نکلا نا یہ کافی تکلیف دہ مرحلہ ہے کچھ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں لیکن کوئی
بات نہیں, صبر سے تحمل سے کام لیں, چل جائے گا آپ کا کام. میں صرف یہ آپ کو عرض کرنا, میں کعوہ پیتی ہوں, آپ بات پوری کریں. جی, کافی ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ صرف آرمی چیف کی نہیں, پھر پوری ٹیم بدلتی ہے, شاید اس کے آپ زیادہ توجہ آپ کی, بٹ اینی وے اٹس اوکے, وہ بھی ٹائم آ جائے گا جلدی. اور اکثر و پیش ایسا ہوا ہے کہ جب یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد بات کھلتی ہے, اس کے بعد کافی چیزیں معلومات سامنے آتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیونکہ یہ ٹرانسپیرنسی کے جو عام تقاضے ہیں دوسرے محکموں کے ساتھ وہ یہاں پر اپلائی نہیں کر پاتے فوج کے ساتھ. جی, تو اس لیے یہ چیزیں انشاءاللہ تو آپ درست کر سکتے تھے نا. جی جی, سول ملٹری امبیلنس کے اوپر سب سے کلیئر اس ملک میں ایک شخصیت تھی, اس کا نام تھا نواز شریف. جی, پھر آپ جملہ نہیں بولنے دے رہی, اب میں کیا کروں جی, آپ کی مرضی ہے. I could have a one-on-one session with you. آپ خود ہی بول لیا کریں. This is so much fun. ابھی فن تو بھی شروع ہونا ہے انشاءاللہ, فن تو ہماری باری ہے اب. ہاں جی بالکل, کافی کچھ دیکھ لیا. پریشر کم ہو جائے گا راہیل شریف صاحب کے جانے کے بعد؟ نہیں ہوگا جی, آپ کہہ رہے ہیں ہماری باری ہے. میں آپ کو ویری سیریسلی یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے اس ملک آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو ایک ذمہ داری ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اکٹھے ایک ٹیم پاکستان اسپرٹ پیدا کر کے آگے چلیں. یہ جو کچھ حلقوں نے کوشش کی ہے اس کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں تقسیم کرنے کی کہ کون کیا کر رہا ہے, کس نے اجازت لی, کس نے نہیں لی, باس کون ہے, نیچے کون ہے, اوپر کون ہے, نیچے دکھانے کی جو انوائرمنٹ ہم دیکھتے رہے ہیں, یہ جو ماشاءاللہ کچھ ایک منٹ, یہ کوئی سروس نہیں کی کسی نے پاکستان کو, اور جہاں سے بھی یہ چیزیں سیرل لیکس کس بلا کا نام ہے؟ اگر سب ہر کوئی ایک پیج پہ اور زبردست تعلقات ہیں تو سیرل لیکس امجد صاحب کس بلا کا نام ہے پھر؟ یہ سیرل لیکس جی, یہ سیرل لیکس جو ہے یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کام ہے جہاں پہ ملک کی سیکورٹی کو داؤ پہ لگایا گیا, اور جو ملک کے اوپر الزامات عائد ہوتے ہیں امریکہ کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے, ان الزامات کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس سے آپ کی آرم فورسز کا. سر اگین نیتوں کو ہم نہیں جج کرتے ادھر بیٹھ کے, مگر اس آپ کو مجھے چلیے یہ بتائیے. آرم فورسز سے میرا تعلق ہے, انٹیلیجنس میں میری سروس رہی ہے, میں انالائز کرتا ہوں, اینڈ ایز این انالسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں اس کے پیچھے سارا کچھ دیکھ رہا ہوں وہ اس کے لنکیجز باہر ہیں, اور یہ ایک ایسی طریقے سے ان باہر کی آواز کو تقویت دی گئی ہے جس میں ملک کی سلامتی کو خطرات ہیں. آپ کی فوج کے اوپر ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں, آپ کی فوج کے اوپر سینکشنز آ سکتی ہیں, یہ کہہ کے کہ آپ کی تو حکومت بتا رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پریشرز امریکن نئی گورنمنٹ آنے کے بعد یہ پریشرز آئیں گے آپ کے اوپر. مجھے ایک ٹھوس بات بتائیں, جب ادھر بیٹھا ہوا ہے آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ, جب ادھر بیٹھا ہوا ہے آئی بی کا بھی ہوگا, ایم آئی کا بھی بیٹھا ہوا ہے سر, تو پھر اگین آپ ہر بات کے اوپر بس مخالفت کرنی ہے فور دی سیک آف مخالفت؟ نہیں جی دیکھیں, مخالفت فوج عسکری اداروں کی طرف سے لیک آف کانفیڈنس کی کوئی خبر نہیں آئی. یہ بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, اب لیٹ می ٹیک چارج آف مائی آرگومنٹس. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, یہ جتنی بھی چیزیں آپ اسیوم کر رہی ہیں نا کہ یہ فور گرانٹیڈ لے رہی ہیں, یہ سارا پی ٹی آئی کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان پہ پریشر نہیں ڈالتے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی, انہوں نے پہلے آدھا ملک کسی اور نے بیچ دیا تھا, آدھا ملک یہ بیچ رہے تھے, جو کہ کافی بیچ بھی دیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آ کے ان کو بتایا ہے کہ بھئی ہم نے عوام کے نمائندے کھڑے ہیں. آج جتنی بھی آپ یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں پچھلے 7 مہینے سے, یہ کس کا شروع کیا ہوا ہے, اس میں کون سی پارٹی نے اور حصہ ڈالا ہے, کس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ نہیں, پارلیمنٹ میں چھوڑیں آپ چھوڑیں, ہم نے جو ہے نہیں 80 لاکھ نے ووٹ دیا ہے, وکیل آپ کا سپریم کورٹ سے باہر گیا, پارلیمنٹ میں آپ جا نہیں رہے. نو سوری مہر, بات یہ ہے کہ پارٹ آف دا وہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے یہ بائیکاٹ کیا. 6% اٹینڈنس ہے عمران خان کی. ڈزنٹ میٹر جو کنٹریبیوشن وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں اس وقت یا پچھلے جب سے بھی وہ آئے ہیں. آپ یہ سمجھ ہم بھی اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہم باہر میٹنگز کر رہے ہیں, ملک چلا رہے ہیں. blaming them. The thing is that we are exposing all the institutions. نہیں, پارلیمنٹ کو کسی نے وہ عزت نہیں, یہ ہم ہی نے کیا ہے. سوری مہر, یہ صرف ہم نے کیا ہے اور کسی نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. جو بھی آج چیزیں دیکھ رہے ہیں انکلوڈنگ دس کمیشن, جس میں کہ ان کا ارادہ تھا ایک لیم قسم کا, اس چیف کے ہونے کی وجہ سے پیناما کا دباؤ بہت تگڑا تھا. یہ وہ چیف جو بلا امتیاز, ایک سیکنڈ سر, جو بلا امتیاز احتساب کی بات کر رہا ہے, جو کرپشن کی بات کرتا ہے بار بار, جو مثالیں اپنے دور میں بنا رہا تھا, اب ان کے جانے سے, عہدہ چھوڑنے سے یہ دباؤ کیا کم ہوگا؟ پاکستان تحریک, سوری جسٹ ون لاسٹ آرگومنٹ, جب تک پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی راتوں کی نیند حرام رہے گی, اس لیے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. سارا کچھ تو قوم کو پتہ چل گیا ہے, لیکن جو اس کی منطقی انجام ہے انشاءاللہ اس میں بھی پہنچ جائیں گے. اور یہ واحد پارٹی ہے. مہر, I repeat, چیف جو بھی ہو, I repeat, نہیں, it has nothing to do with chief. It has nothing to do with chief. I have to take a break. You want to respond? Yes. Okay. Nothing to do with chief. It's Pakistan Tehreek Insaf, which is
doing the struggle. اچھا جی وقفہ لینے وقت بات ضروری ہے دانیال صاحب کریں گے اور اس کے بعد سینیورٹی میرٹ ریوارڈ جس کا ذکر ہوتا ہے اگین ایسے کتنا وزن ہے ان باتوں کے اندر بیکاز بات اینڈ آف دا ڈے سوابدید کے اوپر ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اسٹے ود نیوز آئے. ایک لائلٹی سیکنگ جو آئیڈیا ہے جب وزارت عظمیٰ میں ایک شخصیت بیٹھی ہوتی ہے وزیر اعظم ہوتے ہیں کیا وہ قابلیت دیکھتے ہیں کیا وہ دیکھتے ہیں who's the best man for the job who's battle hardened کس کا میرٹ سب سے زیادہ ہے سینیورٹی کے لیے لحاظ سے کون بنتا ہے. بدقسمتی سے اس ملک میں یہ نہیں دیکھا جاتا. زیادہ تر لائلٹی سیکنگ ہے قابلیت کس لیول پہ ہے یہ نہیں معلوم مگر اس کے اوپر ہم آئیں گے. خورشید شاہ صاحب کا بھی میں نے ایک انٹرویو جو بات کی تھی وہ دکھانی ہے بٹ دانیال صاحب آپ پہلے اپنی ان کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ سب کچھ پی ٹی آئی نے یہ جو اس وقت معاملات حاصل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اس کے بغیر شاید کچھ نہ آگاہی جی شعور. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی بات کرتے ہیں تھانی صاحب کے ایفیڈیوٹ کی جو پرنس ہیں یہ ایک جمائمہ خان کا ایفیڈیوٹ ہے پاور آف اٹرنی جو عمران خان صاحب کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 300 کنال زمین ہے وہ عمران خان صاحب نے پرچیز کیا ہے لیکن جو ٹیکس فائل کرتے ہیں اور جو کاغذات نامزدگی اس میں کہتے ہیں گفٹ تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جمائمہ بھی وٹنس سٹینڈ پہ آئے گی؟ کس کا کام ہے ویسے؟ ایک منٹ ادارے آپ کے پاس ہیں. ایک منٹ کے لیے ادارے نہیں یہ کورٹ ہے میری بہن پلیز انڈرسٹینڈ. ایک سیکنڈ کے لیے حوصلہ کر لیں تھوڑا سا ایک تو جملہ نہیں ختم کر دیں. مجھے بتائیں کہ جہانگیر ترین کا کوک اور اس کا ڈرائیور جس دن کٹارے میں کھڑے ہوں گے اور ان کو کراس ایگزامن کیے جاؤ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں گے؟ کوک اور ڈرائیور جی 7 کروڑ روپے کا جو فائن پے کیا ایس سی سی پی میں جہانگیر ترین صاحب نے وہ ان کے بے نامی کو ڈرائیور میں نامنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو وہ جب کھڑے ہوں گے سپریم کورٹ کے کٹارے میں اس وقت ان کا انصاف پورا ہو رہا ہوگا. کوئی خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے جس ڈاکیومنٹ کے ذریعے انہوں نے سہارا لیا ہے جو قطر کے شہزادے کا نہیں اس کی بات کریں نا یہ سائن ہوا ہے یہ نوٹرائز ہے لندن میں ایفیڈیوٹ اور یہ بھی ایفیڈیوٹ ایک ہی پلڑے میں. دیکھیں وہ تو حق میں ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے ان کو چاہیے کہ یہ کیس چل رہا ہے وہ بھاگا ہوا ہے وہ جواب نہیں دے رہا عمران خان. ہم نے تو سرنڈر کر دیا کورٹ کے آگے یہ بھی کریں نا وقت آ کے گزر گیا 3 دفعہ. یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں نہ الیکشن کمیشن میں آپ جواب دیتے ہیں نہ آپ سپریم کورٹ میں جواب دیتے ہیں. یہ فراڈ ہے یہ فراڈ ہے پڑھ لیں یہ آپ کا جو خط ہے وہ یہ ذرا زوم کریں یہ فراڈ ہے یہ صحیح ہے اچھا یہ صحیح ہے قوم کی آنکھوں میں یہ پوچھ لیں جی یہ صحیح ہے یہ جو کوکو ڈرائیور آ کے پیش ہو گئے انصاف ہوگا ہو چکے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ غریبوں کے لیے ملک چل رہا ہے وہ خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے آپ جو ہے تو یہ اس کے چھوڑیں یار سن لی آپ کی بات چھوڑیں آپ کی باتیں سنی نہیں ہے ابھی سننی ہے ابھی آپ نے دیکھنے ہیں فیصلے ماننے ہیں آپ بغلے نہیں بجائیں یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. جی جنرل صاحب آپ کہہ سکتے ہیں اور مجھے سوال آپ سے یہ اسپیشل ہے اسی بات کے آگے کہ مجھے بتائیں کہ یہ جنرل راحیل شریف کا ایک پریشر تھا ہونے سے ان کے جانے سے یہ پاناما ایشو اور باقی دباؤ جو ہے نیا چیف آئے گا ایک بریدنگ سپیس ملے گی گورنمنٹ کو بھی کون سا پریشر تھا ذرا بتا دیں ختم ہوگا. یہ پریشر کی ذرا بتا دیں اس بات پہ کمنٹ کر دوں جو بھی دانیال کہہ رہے تھے. دیکھیں یہ حکومت میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا کہ جی فلاں آدمی جو ہے اس نے یہ بے نامی کا رکھا ہوا تھا خورشید شاہ صاحب کی فائلیں چودھری نثار لہرا کے دکھا دیں یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. حکومت کے پاس ادارے ہیں ان کا فرض ہے کہ تحقیقات کروائیں. جنرل صاحب یہ کورٹ میں کیس ہے انکوائری نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی مکمل لے کے جائیں آپ نیب کے حوالے کریں مکمل کیس ہے سپریم کورٹ میں جمع ہے الیکشن کمیشن میں جمع ہے اسپیکر نے سائن کر کے ریفر کیے ہوئے ہیں اس کی تحقیق کروائیں الیکشن کمیشن اس میں آپ بچ نہیں سکتے حکومت کا نام لے کے یہ سارا سامنے ہے یہ نیب کا کیس ہے یہ بڑا اچھا یہ نیب کے حوالے کریں کہ جی حکومت ہے وہ پکڑ لیں کورٹ میں جا کے پکڑیں گے نا تو پکڑے جا رہے ہیں کرنا چاہیے جواب دیں ابھی تک کتنوں کو جہانگیر ترین کا کوک اور اس کا جو ڈرائیور ہے نیب کے حوالے کریں نا آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ریفرنس دائر کریں نیب میں کیوں اب تو عدالت میں ہے نیب یہ عدالت میں جائے گی نا بعد میں جائے گا جب تحقیقات ہوں گی نہیں کیوں سپریم کورٹ میں جو پرائم منسٹر کا کیس ہے وہ نیب سے تحقیقات ہونی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی پیمانہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے کتنوں کو پولیٹیکل لوگوں کو پکڑا جنہوں نے کرپشن کیے پچھلی حکومت میں کتنے کو ایک کا نام بتا دیں آپ آئیں بائیں شائنہ کریں آپ اس کا جواب نہیں آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے ادھر زوم کریں پچھلی حکومت کے کتنے لوگوں کو آپ نے یہ دستخط دیکھیں ذرا یہ ویسے یہ ان کی عادت ہے کہ یہ ردی لے کے پھرتے رہتے ہیں اور جو ہے تو اپنی دکان چمکاتے ہیں یہ چھوڑیں یار یہ بھی دکھائیں ذرا اس میں جمائمہ لکھا ہوا ایک قوم کو بتائیں اور قوم کو ڈرائیور کو اپنے ملک کے وسائل کوک کو ڈرائیور کو 7 کروڑ روپے کا کاروبار کرتے ہوئے دیکھیں گے واہ یہ ہے ان کا انصاف
دیکھیں ذرا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اس آرگیومنٹ کے تحت اگر یہ جمائمہ کا اسی پلڑے میں تو آپ کہہ رہے ہیں جمائمہ کا اور تھانی کا ایک ہی پلڑے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ تھانی کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اس کی قانونی حیثیت ہے بالکل انہوں نے ایویڈنشری ویلیو اس کی ایکسپٹ کی سن لیں ایک منٹ آپ نے سوال پوچھا سن لیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کے حوالے سے جو منی ٹریل ہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے سینکٹیفائی کر رہا ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے یہ کیسے ایک پلڑے میں نہیں تو اب یہ کوکو ڈرائیور تھانی کے ایک پلڑے میں اس کی باری آئی خدا خوفی کا نام کوئی ہے اس وقت بات کر لیں توبہ کریں یار انہوں نے میری ایک بات چھوڑے یار بنا لیا آپ نے قوم کو یار میری بات تنگ آ گئے ایک سیکنڈ نا ایک ہماری ریکویسٹ میں بھی ایک سوال وہ ہے بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ یہ ایک بندہ کا بتا دیں پچھلی گورنمنٹ کا جو انہوں نے گرفتار کیا ہو کرپشن چارجز اس پہ ثابت کیا میں بتاتا ہوں یہ نہیں کریں گے میں بتاتا ہوں کبھی نہیں کریں گے بیکاز یہ ملے ہوئے میں بتاتا ہوں ان کو پتا ہے اس کا پتہ کیا نام ہے یہ خود ہے بتا دیں ہاں اس کا نام جی جنرل حامد ہے وہ یہ کوئی دیکھیں ان میں کوئی آرگومنٹ تو یار خدا کے واسطے یار بہت لوٹ لیا آپ لوگوں نے ملک کو بہت لوٹ لیا ہے اب اس ملک کی جان چھوڑو اور یہ چھوٹی ڈرائیور پیش مت کریں یہ آپ میری بات کا جواب دیں میں نے آپ سے ایک پارٹی بتائیں ایک بندہ بتائیں جو آپ نے گرفتار کیا ہو کرپشن کی بیسس پہ پچھلے 5 سال میں آپ ایک بات بتائیں یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اس لیے ان کو ہنسنے دیں یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں بھائی ہمارے ہنسی کے دن آئے ہوئے ہیں آپ کا تماشا ہنسی بڑی شارٹ لیوڈ ہوگی دانیال بڑی شارٹ لیوڈ ہوگی چلیں جی آنے دیں کوئی بات اچھا ٹو بی فیئر میری بات کا جواب نہیں دیا میں تو آج سوال میں نے دیا جواب میری ہم نے تورو کو میں ایک منٹ ٹھہرے جی ہم نے تورو کو ٹرانسفر کیا ہم نے جنرل حامد کو فارغ کیا یہ ہے ہمارا کمال یہ ہم نے ماشاءاللہ اتصال کیا یار خدا کا واسطہ ہے یار ایک نام بتا دیں کس کو ان کو یار میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جنرل صاحب یہ ہنسی کے دن ریٹائرمنٹ کے پلان سے ہی آئے ہیں آغاز سے ہی آئے ہیں میں ایکچولی خورشید شاہ کا انٹرویو میں نے کیا میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں مجھے آج تعجب ہوا کہ آج پارلیمنٹیرین ساتھ ہوئی اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل صاحب نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں لی اور یہ زبردست کام کیا ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے اینڈ مجھے تعجب ہوا that why is that even an option I mean I know given our history but why should that be an option and میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں یہ آپشن ہے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اپنے ٹینیور میں جب ان کی حکومت تھی جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی کیسے دی گئی کیوں دی گئی ملاحظہ کیجئے سر آپ کی حکومت نے جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی تو میاں نواز شریف آن ریکارڈ آ کے انہوں نے کہا تھا غلط کیا ہے آج آپ اس پوزیشن میں ہیں آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں یہ سب سے پہلے تو جنرل راحیل شریف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ابھی کہہ دوں اب دیکھیں تو چیف ایگزیکٹو کا فیصلہ نہیں ہے نہیں میں کہتا ہوں یہ فیصلہ وہ ایکسٹینشن کا لینے کا فیصلہ وہ کرے گا اگر آفر کی جائے گی تو لیں گے نا یا آپ کے دور میں مانگی گئی تھی تو آپ نے دے دی ہم سے مانگی گئی تھی اور ہم نے دی تھی امیزنگ جنرل صاحب یہ آپ کا سسٹم ہے یہ آپ کا سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے کہ ایک قائد حزب اختلاف لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے فیصلہ کرنا ہے ان کو ایکسٹینشن دے کے نہ دیں اور ہم نے بھی اس لیے کیوں مناسب نہیں ہے سر آپ کو باتیں جو کڑوی باتیں ہیں نا شاید اچھی نہیں لگتی مگر یہ سسٹم ہے سر وہ کہتے ہیں ہم سے کیانی صاحب نے مانگی ہم نے دے بات یہ ہے ابھی ٹی وی پہ باتیں اچھی نہیں لگتی کیانی صاحب نے مانگی اور انہوں نے دے دی تو یہ ان کی کمزوری تھی ان کی کوئی چوریاں ہوں گی جن کو چھپانا یا جن کو کور اپ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ مجھے یاد ہے وہ سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر اس غیر سیاسی ہے مگر سچ ہے کہ نہیں ہے میں یہ پوچھتا ہوں سیاسی اور غیر سیاسی کے ڈبیٹ یہ ان کا اپنا خیال تھا یہ خیال نہیں تھا انہوں نے کہا اس طرح ہونا چاہیے آج جمہوریت محفوظ ہو گئی ہے ہم بھی محفوظ ہو گئے ہیں اور آئندہ یہ معاملہ جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو گیا یہ کوئی لے دے کیا ہوگا انہوں نے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر حکومت چاہتی تو وہ ان کو ایکسٹینشن نہ دیتی یہ اگر مانگی تھی ان کو کہہ سکتے تھے اور آج جنرل آج ایکسٹینشن نہ لینے کا نہ جو جا رہے ہیں جنرل راحیل شریف بھی اور اتنی عزت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ فیصلہ تو انہی نے کیا نا بگننگ آف دا ایئر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نہیں لوں گا تو جب وہ کہتا ہے خورشید شاہ کہ بھئی اسی نے فیصلہ کرنا ہے اگر جنرل راحیل شریف مانگتے ایکسٹینشن تو کوائٹ پاسبل کہ ان کو مل جاتی لیکن وہ مجھے یہ بھی علم تھا کہ اگر حکومت آفر بھی کرے گی تو وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج چاہ رہی تھی 3 سال ان کے خلاف ایکشن فری رین نہیں دینا چاہیے تھی اور حکومت نہیں کر رہی یہ دونوں آرگنائزیشن پنجاب سے آپریٹ کرتی ہیں اور پنجاب میں رینجرز کا ایپیکس کمیٹی نے کئی دفعہ فیصلہ کیا لیکن آج دن تک رینجرز کو جانے کی اجازت نہیں ہوئی یہ دکھ کون سنبھالے گا
جب حکومت کی اپنی پولیٹیکل ول نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ جنرل، مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے کیونکہ جب ہمیں اس طرح کی خبریں نا کہ ہم نے حکومت کو فاٹر ریفارم سے پریزنٹیشنز دیں اور یہ کام نہیں کر رہے اور وہ خبریں چھپتی ہیں اور وہ خبریں ٹیلی ویژن کے اوپر پڑھی جاتی ہیں اور یوز ہوتی ہیں، تب پلانٹیڈ نہیں ہوتا، تب کچھ کسی کا انٹرسٹ جو ہے متاثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ سر یہ ڈیول انٹرسٹ ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ It's very easy to bicker and to put pressure on the civilian government۔ یہ کام اس ادارے سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی خبریں دیتے ہیں، لگواتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں، جو اس سے تھوڑی دیر پہلے جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ سیکیورٹی بریچ کی وجہ سے یہ ایک بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ اگر وہ فالس سٹوری تھی تو اس طرف گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی پنجاب کی انہوں نے بات کی تھی کہ وہ 3 سال سے فوج آپ کو کہہ رہی ہے آپ نے نہیں کام کیا۔ ایک منٹ کے لیے جی میرا وقت کم ہے، جواب دیں۔ جی بالکل جواب دیتا ہوں۔ یہ جو ادارے ہیں یہ کس زمانے کے تحفے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے، میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ اوکے جی دیکھیں جی، میں یہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج سارا دن ٹی وی پہ یہی خبریں چلتی رہی ہیں کہ آرمی چیف ادھر گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور ایک ایسی خبر کو جو کہ ایک نارمل چیز ہے، جب اب نارمل ہو جس میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آپ کی کنزمپشن کے لیے سر اصل اپوزیشن کس طرح ہوتی ہے؟ اگر آپ کو اپنا وزیراعظم کرپٹ لگتا ہے اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو یہ ہوتی ہے اصل اپوزیشن، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ بھی کہتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ آج میں ثبوت لے کے آیا ہوں جی، یہ کاغذ میرے کاغذ نہیں ہے جی، یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے کاغذ ہیں، یہ اپریزل رپورٹ ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی اس ریڈ کی، تو ان کے لیپ ٹاپ سے ایک انٹری ملی، یہ انٹری ہے 16 نومبر 2012 کی، اس میں لکھا ہوا ہے گجرات سی ایم 25 کروڑ روپے۔ گجرات سی ایم کون تھا اس ٹائم؟ نریندر مودی جی، 2012 میں۔ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، اسی رپورٹ کے اندر بڑلا گروپ کے جو پینڈنگ پروجیکٹ ہیں گجرات سرکار میں، ان کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے یہ کام کروانے کے لیے دیے گئے تھے کیا؟ یہ تو پکا بتا رہا ہوں، نریندر مودی جی کا نام ہے اس کے اندر۔ بھارت کے اتہاس میں شاید آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پردھان منتری کا کالا دھن کا جو کھاتا بئی کھاتا، ہر بڑا جو بھی بڑا ادیوگ پتی کھرب پتی ہوتا ہے اس کا ایک نمبر کا کھاتا ہوتا ہے اور ایک کالے دھن کا کھاتا ہوتا ہے۔ اتنے کروڑوں کا پیسہ ایسے ہی تھوڑی دے دیتے ہیں۔ کالے دھن کے کھاتوں کے اندر کسی پردھان منتری کا بائی نیم نام آتا ہو